मक्का पर सबसे पहले हमला किसने किया? खाने काबा को ढाने का नापाक मंसूबा और फिर खुदा ने अपने घर की हिफाजत कैसे की? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। आज का हमारा मौजू सूरतुल फ़ील और सूरतुल फ़ील का शान नुज़ूल, वो तारीख़ी पस मंज़र, वो अहवाल, सूरतुल फ़ील क्यों नाज़िल हुई, आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मुल्क के मारूफ़ आलिम दीन मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और जब भी हमारे पास आते हैं हमें सआदत बख्शते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा, ज़ाहिर सी बात है, हम उनसे उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और इनका ख़ासा ये है कि एक तो आज़ी और इंकिसारी से जैसे कहते हैं, इनकी शख्सियत का एक ख़ासा है। और सोशल मीडिया पे हमें ख़ास तौर पे आपकी बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है, तो इसलिए हमने क़ादी साहब को हर हफ़्ते ज़हमत देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और हमें सआदत बख्शें और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करें। आज इसी सिलसिले में क़ादी साहब दोबारा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। मरकज़ी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के नायब नाज़िम भी हैं, अबू इंशा डॉक्टर क़ारी खलील रहमान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह टीवी का भी शुक्रिया कि वो हमें अवामुन्नास से और नाज़रीन से मुखातब होने का मौका फ़राहम करते हैं, और ख़ास कर कुरान मजीद के हवाले से इस नाचीज़ को ये हुक्म देना कि जी आप ही ये चीज़ें बयान करें, तो मेरे लिए इंतहाई सआदत की बात है। माशाल्लाह। और दोस्त अगर ज़्यादा देखते हैं और पसंद करते हैं तो मैं समझता हूँ ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सब की मोहब्बतों को अपनी जनाब में कबूल फ़रमाए, आमीन। और ये इस तरह के फ़ायदामंद प्रोग्राम जो हैं वो सदा चलते रहें। खूब। क़ारी साहब, सूरतुल फ़ील क्यों नाज़िल हुई? हबशा के बादशाह एक नजाशी थे, और उन्होंने एक गवर्नर मुकर्रर कर रखा था जो यमन में था, और उसका नाम अबरहा था। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये नजाशी वो नहीं है जो जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी ग़ैबाना जनाज़ा भी पढ़ाया था, और अच्छा। उसने इस्लाम भी कबूल किया था, अच्छा। और आपने पहली जो हिजरत हबशा मशहूर है वो भी उसी की तरफ हुक्म किया था कि हबशा की तरफ हिजरत हाँ। करो। ये वो नजाशी नहीं है। दर हकीकत नजाशी कई गुज़रे हैं। हुँ। ये हबशा के जो हुक्मरान होते थे, बादशाह होते थे, उनका लक़ब नजाशी होता था। अच्छा। मिस्र के हुक्मरानों का लक़ब फ़िरौन होता था। हुँ। ईरान के हुक्मरानों का लक़ब किस्रा होता था, और रूम के हुक्मरानों का लक़ब कैसर होता था। अच्छा। तो यानी उसमें जो जो भी बादशाह आते जाते थे, उस ओहदे से सरबरा उस ओहदे से मतलब हमकिनार होते, तो उनको ये नाम लक़ब के तौर पर मिल जाता। इंटरेस्टिंग। जी, तो इसलिए नजाशी हबशा का था तो उसको भी ये मिला हुआ था, लेकिन था वो गैर मुस्लिम। और ये अबरहा असल में ईसाई ही था। इसको एक हसद पैदा हुआ। हसद ये पैदा हुआ कि यार मुसलमानों का एक किबला है हुँ। जिसे बैतुल्ला कहते हैं, हालांकि वो वीराने में है। वहाँ कोई ज़ाहिर बात है, मक्का आज भी तकरीबन अगरचे मसनूई मट्टी डाल कर और इस तरह मसनूई पौधे कुछ लगा दिए गए, कुछ फुलवाड़ी, बिल्डिंग्स कुछ वगैरह। दरख्त, बिल्डिंग्स वगैरह, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को देखा जाए और उस बयान को कि जब बीवी बच्चे छोड़ कर जाने लगे थे, उनके अल्फाज थे, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, मैं अपने बीवी बच्चे इस जगह पर छोड़ रहा हूँ, ऐसी वादी में छोड़ रहा हूँ जहाँ ज़राअत कोई चीज़ नहीं होती, ना वहाँ पानी था, ना ज़राअत थी, ना साए के लिए कोई दरख्त था। ये भी कमाल इम्तिहान था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह की जनाब में। तो उससे लगता है यहाँ कुछ भी नहीं था, तो उसको ये हसद और जेलसी पैदा हुई कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ना रौनक है, ना बाज़ार है, ना हरियाली है, कुछ भी नहीं, और लोग खींचे चले आते हैं। उसने अपना एक कलीसा बनाया, और अपना, चूँकि वो गवर्नर था तो उसने अपने हिसाब से रुपया पैसा उस दौर के मुताबिक उसने लगाया। खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की उसने कोशिश की, वो बन गया, लेकिन लोगों का खिंचाव उस तरफ नहीं हुआ। अब उसको
جب ابرہہ نے دیکھا کہ میرا جو پلان اے ہے وہ فیل ہو گیا ہے، لوگ میرے بنائے ہوئے عالیشان کلیسا کی طرف بالکل دیکھتے بھی نہیں، آتے بھی نہیں، کوئی رغبت بھی نہیں، کوئی اس کی اہمیت اور حیثیت بھی نہیں دیتے، تو اس نے اب پلان بی پہ عمل کرنا شروع کیا۔ پلان بی یہ تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، سرے سے نعوذ باللہ من ذالک بیت اللہ کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں اور جا کر کے ہم اس کو ڈھا دیتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنا لشکر لے کر آیا اور اس میں کئی دستے تھے، گھوڑ سواروں کا دستہ، پیدل والوں کا دستہ، دوسری سواریوں کا دستہ، کوئی ہاتھیوں کا دستہ، اس طرح۔ لیکن وہ چونکہ ہاتھیوں کا عرب کے اندر یہ لشکر پہلی دفعہ آیا تھا اور عرب نے ہاتھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ اچھا، ہاں کیا بالکل بھی ہاتھی نہیں ہوتے؟ بالکل، یعنی وہاں تھے ہی نہیں یہ چیزیں۔ اچھا، تو اب انہوں نے جب دیکھا تو وہ ویسے بھی حوصلے ہار گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، اس کی قدرت اور اس کی حکمت دیکھیے کہ حالانکہ مشرک ابرہہ بھی تھا اور مشرکین مکہ بھی تھے۔ ابرہہ تو اپنے کلیسا میں جو مریم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے اس نے بت سجا رکھے تھے، لیکن قریش مکہ نے اللہ کے گھر بیت اللہ میں بت سجا رکھے تھے اور 360 بت اندر باہر چھت تک رکھے ہوئے تھے، اللہ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت انہوں نے بنا لیے۔ جب ابرہہ آیا، یہ حاجی لوگ اس کو جانتے ہیں کہ عرفات کے بعد جب رات کا ہم قیام کرتے ہیں مزدلفہ میں اسی تاریخ کو، اور وہ رات ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کی، تو اسی مزدلفہ کے ساتھ ہی ایک وادی ہے، اس کا نام وادی محصر ہے۔ آج بھی وہاں ہم دیکھتے ہیں تو کنکر اور کنکریاں بہت ساری ملتی ہیں۔ تو جب یہ لشکر ہاتھیوں کا وہاں پہنچا تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم اور کچھ دیگر سرداروں کے اونٹ چر رہے تھے۔ ویسے تو اس علاقے میں کوئی ہریالی نہیں ہے، لیکن بارشوں کے بعد اکا دکا کہیں جھاڑی نکل آتی۔ اونٹ جب چر رہے تھے تو اس نے اس کا بھی موقع غنیمت جانا کہ چلو ان کے اونٹ بھی پکڑ لو۔ اچھا، تو انہوں نے وہ سارے اونٹ اپنے قبضے میں کر لی۔ ادھر قریش مکہ کو پتہ چلا اور عبد المطلب کو بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، پتہ چلا کہ ہمارے اونٹوں کو ایک لشکر نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اور ابرہہ کا کچھ یہ بھی مقصد تھا کہ یہ لوگ اونٹوں کی وجہ سے ہمارے پاس آئیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے حضرت عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً یوں سمجھ لو کہ کوئی 50-55 دن پہلے۔ اچھا، ربیع الاول میں جو مشہور لوگوں میں جو مشہور ہے 12 ربیع الاول آپ کی ولادت، اگر اسی کو درست مان لیا جائے تو پھر اس سے 50-55 دن پہلے جو تقریباً اچھا محرم کے نصف میں جا پڑتے ہیں، اچھا، یعنی محرم کا مہینہ ہے اور تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے، ٹھیک، 50-55 دن اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل۔ دادا اور کچھ دوسرے لوگ گئے بھی، یہ اونٹ ہیں ہمارے، ان سے مذاکرات کیے بھی، ہمارے اونٹ کیوں پکڑ لیے؟ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیت اللہ کے متولی تھے۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا کہ عجیب بات ہے، تم بیت اللہ کے متولی ہو، ہم بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تم بیت اللہ پہ حملہ نہ کرنے کی کوئی ہم سے درخواست نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ چنانچہ جو مختلف کتب نے وہ روایت دی ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ انا رب الابل للبیت رب، کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، اس گھر کا میں مالک نہیں ہوں، اس گھر کا رب مالک ہے۔ آہا آہا، کیا کہنا ہے؟ میں اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ میں لینے آیا ہوں، اور جس کا یہ گھر ہے نا
وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میرے خیال سے قاری صاحب یہ بہت ہی سسپینس والا مومنٹ ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے تھے، میرے خیال سے بریک کے بعد یہاں سے آغاز کریں گے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سورۃ الفیل کیوں نازل ہوئی، شان نزول اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بریک سے پہلے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ابراہا تیاری کر چکا ہے، اب مکہ کے سامنے کھڑا ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے جو مکہ کے خاص طور پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب، ان کے اونٹ جو ہے قبضے میں لے لیے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کا مکالمہ ہو رہا ہے ابراہا کے ساتھ۔ اور تو آپ فرما رہے تھے انہوں نے کیا ان کو ڈائلاگ ایک دیا جو جی، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جب ابرہہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ بیت اللہ کے متولی ہیں اور بیت اللہ کی حفاظت کے حوالے سے ہم سے کوئی بات نہیں کر رہے، نہ کوئی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی درخواست کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو یعنی جیسے تعجب ہوا کہ آپ جیسے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو اور وہ کہیں جائے، کوئی آئے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے اور یہ بولے میرا فلاں بندہ چھوڑ دو، تو بولے گا یار آپ کیسے ملک کے وزیر اعظم ہو، ہم ملک پہ حملہ کرنے آئے ہیں، آپ اس کی کوئی بات نہیں کر رہے، آپ کو اپنے بندے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو سیم یہی بات تھی کہ آپ کو اپنے مال اور سرمایہ کی فکر ہے اور اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں، کیسے متولی ہو؟ آپ کے دل میں تو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو تاریخ ساز جملہ کہا وہ یہ تھا کہ انا رب الابل، میں اونٹ، رب کہتے ہیں مالک کو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وَلِلْبَيْتِ رَبٌ، اور رب اس گھر کا جو مالک ہے وہ کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب اس کا مالک ہے۔ میں اپنے اونٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ یہ میرے ہیں، اور ان کی حفاظت، ان کی حفاظت اور سب کچھ کرنا میرا کام ہے، اور یہ گھر میرا نہیں ہے، اور جس کا یہ گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کوئی 500 کچھ سالوں کا بیچ میں گیپ ہے، گویا دین مٹ چکا ہے۔ صحیح۔ لوگ اگرچہ اس وقت بھی ابراہیمی کہتے تھے لیکن دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اس جملے سے یہ لگتا ہے کہ اگر آدمی عقل سلیم رکھتا ہو تو توحید کو سمجھنے اور جاننے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی اس کھلی کتاب میں بھی نظر دوڑائے تو اس کو کھلی کتاب بھی اس کے لیے درس توحید بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عقل سلیم رکھتا ہو۔ جیسے اقبال نے کہا کہ سمجھ میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ کیا کہنے تو وہ دماغ سے وہ بت خانہ اگر نکل جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ اونٹ لے کر اپنے واپس آ گئے، اور یہ بات ہے وادی محصر کی، یعنی ابراہا نے بھی چھوڑ دیا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے بھی تو لے جا۔ ٹھیک۔ اب اس نے اپنے زوم میں کہ ٹھیک ہے اب تو ہمارے پاس ہاتھیوں کا لشکر ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ویسے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی اتنا ہے، اور بڑا لو لشکر، بعض روایات میں آتا ہے تقریباً کوئی 80,000 کے لگ بھگ وہ لشکر لے کر کے حملہ آور ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے منصوبوں میں اسمبلی سے، سینٹ سے کوئی بل پاس نہیں کروانے پڑتے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا،
وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں قرآن مجید نے جو بیان کیا، الم تری کیف فعل ربک، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ کچھ لوگ یہاں سے یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا، پہلے سے آپ نے دیکھ رکھا تھا، حالانکہ آپ کی ولادت باسعادت سے یہ 50-55 دن پہلے کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ الم تری کیف فعل ربک، آپ نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی تفسیر میں بخاری شریف میں وہ الفاظ ہیں ان کے، وہ اس تفسیر میں الم تری کا ترجمہ الم تعلم سے کرتے ہیں۔ الم تعلم کا مطلب کیا آپ کو معلوم نہیں؟ یعنی دیکھنا، ایک دیکھنا ہے بصری جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک رویت ہے قلبی علمی جو ہم دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا؟ حالانکہ جو انسان کے دیکھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ خود اس وقت نطفے کی شکل میں ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہیں نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو گویا اب ہمیں جو علم ہے اس علم کو اللہ تعالی ہمارا دیکھنا کہہ رہا ہے، یہ رویت علمی ہے بصری نہیں، یعنی علمی اعتبار سے۔ جیسے ہمارے ہاں ایسا اتنا مشہور واقعہ ہے، جب بے نظیر صاحبہ آ رہی تھی تو دبئی سے، اور یہاں کارساز کے اوپر ایک بم دھماکہ ہوا تھا اور کافی لوگ اس میں مارے بھی گئے تھے اور بھگدڑ مچی، اور یہ اب یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ آج ہم کسی بھی شخص سے کہیں کہ یار آپ نے وہ اچھا کارساز والا واقعہ نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے نہ بھی دیکھا ہو، لیکن چونکہ اس کو علم ہے اس بنیاد پر کہے گا ہاں میں نے دیکھا تھا۔ بالکل۔ تو یہ یعنی مشہور چیز، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا، اور یہ ہاتھیوں والا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ پھر اس سے بڑا انوکھا واقعہ یہ کہ کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیل، یہ اس کی جو شہرت تھی وہ ایک عجیب تھی۔ بالکل۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ بھی مشرک تھے، اور وہ بھی ابرہ، وہ بھی مشرک تھا۔ اللہ نے ان مشرکین کی حمایت تو کی، ان کو محفوظ رکھا، اس مشرک کی حمایت نہیں کی، حالانکہ ان کے کلیسا میں بھی بت ہیں، بالکل، اور یہاں بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ابابیلوں کے ذریعے گھر کی بھی حفاظت کی، ان کی بھی حفاظت کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دنوں بعد ولادت باسعادت ہونے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ اعزاز، یہ عظمت، یہ عزت، یہ وقار رسول اللہ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا، سبحان اللہ۔ اور چنانچہ اللہ نے ڈالا۔ کب؟ جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے اس بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، حضرت علی کو کندھوں پر سوار کیا اور کہا کہ چڑھو اور اوپر چھت پہ جو رکھے ہوئے ان کو بھی گراؤ۔ انہوں نے ان کو بھی گرایا، اور آپ بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل دم دبا کر بھاگ گیا، اور باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سعادت آپ کے حصے میں دینی تھی، اس لیے قریش مکہ کو محفوظ رکھا اور بیت اللہ پہ حملہ نہیں ہونے دیا، اور ابابیلوں کو حکم کیا کہ تم ہاتھیوں پہ حملہ کرو۔ چنانچہ پوری فوج پہ انہوں نے حملہ کیا۔ البتہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل۔ سجیل ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس میں سخت اور پکی مٹی کی بھی آمیزش ہو۔ اچھا، اب اس میں کیا حکمت ہے کہ حالانکہ پتھر خود مضبوط چیز ہے، ہاں،
لیکن اس کے ساتھ مٹی کی بھی آمیزش اور پکی مٹی کی آمیزش ممکن ہے۔ آج بھی اگر ہم وادی معاصر کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں مٹی والے پتھر نہیں نظر آتے، اچھا، پتھر جو کنکر جو سخت والے پتھر ہوتے ہیں نا ہاں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابابیلوں نے نیچے سے پتھر نہ اٹھائے ہوں، اللہ نے اوپر سے ہی ان کا انتظام کر دیا ہو، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا جی، تو اس میں امطرنا علیہم حجارۃ من السماء، اللہ نے آسمان سے ان پر پتھر برسائے۔ وہ پتھر زمین سے اٹھا کر اوپر ان کو نہیں مارے گئے تھے، اوپر سے ہی پتھر برسائے ظاہر ہے۔ گئے تھے۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ابابیلوں کے پنجوں میں چونچوں میں وہ کنکر دے دیتا اور وہ ہائٹ پہ جا کے اوپر گراتے۔ بظاہر وہ دکھنے میں کنکر ہی تھے، لیکن ان کے اندر گولی جیسی طاقت، پاور اور بارود جیسی قوت پیدا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کار فرماتی۔ ہاتھی جیسے جسامت رکھنے والے جانور کے آر پار کر دینا، اس کی موٹی اسکن کے بھی پار ہو جانا اور ان کو بھوسا بنا دینا، بالکل ایسے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے اس کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ جیسے جانور کسی بھوسے کو چبا چبا کے پھر نکالتے ہیں، اس طرح ہم نے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا وہ ہاتھیوں کے لو لشکر کو، اور ان فوجیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا اور سارے کے سارے اسی میدان میں کام آئے۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم قدم قدم پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور سورۃ الفیل کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں قاری صاحب سے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سورۃ الفیل کیوں نازل ہوئی، شان نزول، تاریخی پس منظر اور اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں تاریخ میں جو پائی جاتی ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر ظاہر ہے یہ ون آف دی فرسٹ اٹیکس جو ہونے لگا تھا، مگر خدا نے اپنی قدرت سے، اپنے معجزے سے، میریکل کے ذریعے اس کو روک لیا۔ قاری صاحب، ہمیں سورۃ الفیل کا شان نزول تو سمجھ میں آ گیا پورا، کہ کیا وہ پورا واقعہ تھا، کس طرح سے ابرہہ کا کیا رول تھا، وہ کون تھا، کہاں سے اس کا تعلق تھا، اور حضرت عبد المطلب کا کیا کردار تھا اس کے اندر، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کتنے دن کے بعد وہاں پر ہوئی، اور کس طرح سے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز رکھا۔ یہ طاقت کا غرور ابرہہ کی طرف سے جو یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کا غرور ہے، اور اس طاقت کے غرور میں لوگوں نے ایسے اٹیمپٹ، ایسی خوابگاہوں میں یعنی رہتے ہیں وہ ابھی بھی، کہ وہ شاید کعبے کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام دشمن قوت ایسی ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا، فار ایگزامپل اسلامک جو کنٹریز ہیں ان کو پورا کیپچر کر لیں گے اور وہ کعبے کو ڈھا دیں گے۔ خدا کی اس میں ہے کہ وہ آج بھی ایسا کوئی معجزہ کر سکتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی حملہ ہو، یا نہیں، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ایسا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہوگا۔ انسان کو تو کمزور کرنے والی چیزیں بیماری ہے یا بڑھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ بیمار ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ پھر بعض دفعہ ہم الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بھی پاک ہے۔ آدمی کو نیند بھی بعض دفعہ پریشان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ بس ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے اندر وہی ایمان، وہی جذبہ، وہی قوت جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر تھی، اور جس طرح وہ رب العالمین پر بھروسہ رکھ کے طاقت یعنی ایک توکل رکھ کر اللہ سے مانگتے اور سوال کرتے، اگر آج مسلمان اسی طرح اللہ کے در پہ آ جائیں اور اسی سے ہی مانگنا شروع کر دیں تو رب العالمین تو وہی ہے، جسے غالباً اقبال نے بھی کہا کہ اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی،
یعنی اب بھی ایسا ہو سکتا ہے بشرطے کہ ایمان وہی چاہیے، جذبہ وہی چاہیے. بے شک. یعنی وہ جب اسلام کی بات آتی تو وہ لوگ اپنی جان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کے لیے سب سے اولین چیز دین ہوتا تھا، رسول اللہ کی حرمت ہوتی تھی، رسول اللہ کی عظمت ہوتی تھی. تو یہ چیزیں جس قوم کے اندر آ جائیں پھر اللہ رب العالمین اس شمع کو بجھنے نہیں دیتا. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہاں. تو یہ ایسی توحید کی شمع اللہ تعالیٰ نے جو روشن جس کے دل میں کر دی نا، پھر اسے موت ہی بجھا سکتی ہے، وہ خود نہیں بجھ سکتی. اچھا، توحید کے حوالے سے ظاہر ہے اس میں ایک توحید کا اسپیکٹ یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا، کہ ان کا اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس چیز کا ذمہ دار ہوں، یہ میری چیز ہے، آپ اس کو مجھے واپس کریں، اور اگر خدا کی وہ چیزیں، خدا اس کی حفاظت خود کرے گا. تو یہ بھی تو کانفیڈنس دکھائی دیتا ہے ہمیں. آج تو یہ کانفیڈنس تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اصل میں نے اسی لیے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو بندہ بھی عقل سلیم رکھتا ہو، یہ فطری آواز ہے. یہ اب آپ چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ، چاہے وہ شیعہ کا ہو، چاہے وہ بریلوی کا ہو، چاہے دیوبندی کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، آپ ہو مسلمان کے گھر میں، صحیح ہے، آپ اس چھوٹے بچے سے پوچھیں بیٹا اللہ کہاں ہے، وہ اگر بول نہیں سکتا ہوگا تو جواب کیسے دے گا؟ اشارے سے. کس طرح اشارہ کرے گا؟ اوپر کی طرف، اوپر انگلی اٹھائے گا. اب یہ حالانکہ ان کے ماں باپ نے بھی اس کو نہیں سکھایا، یہ اس کی فطری آواز ہے. لیکن ماں باپ کب سکھاتے ہیں، پٹی پڑھاتے ہیں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر جب ہم پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے. بڑا کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور وہ معصوم بچہ کہہ رہا ہے اللہ اوپر. نہیں تو کیا اللہ ہر جگہ نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں گنجائش پیدا کرنا تو میں اس میں ہاں بالکل یہ کر سکتے ہیں. تو ایک گفتگو چل رہی ہے کیونکہ آخری بھی ٹائم چل رہا ہے. قرآن مجید میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ جو ہر جگہ والا عقیدہ ہے یہ اللہ کی شان عظمت کے خلاف ہے. اچھا، اس لیے اب میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی ایک جگہ ہے، جہاں میں نے جوتے رکھ رکھے یہ بھی ایک جگہ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے جوتے ہیں یہ بھی ایک جگہ ہے. ہر جگہ اللہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے سجدہ جب مسلمان کرتا ہے، سجدے میں ہمیں دعا کیا سکھلائی گئی؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو مگر کتنا قاری صاحب یہ ہوا معکم اینما کنتم سورہ حدید کی آیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سمع بصر کے لحاظ اچھا سے. قاری صاحب یہ اصل میں کہ اللہ ہمیں دیکھے، ابھی ہم بحث کر رہے ہیں اس مسئلے پر، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، پتہ ہے کہ ہم اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں. اللہ کی ذات عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا ادراک رکھتی ہے. نہیں کیسے؟ یہی تو اس کا کمال ہے. اگر میں اس روم کے اندر اسٹوڈیو میں آ کر میں بتاؤں کہ اس کمرے میں کیا کیا ہے تو میرا کوئی کمال نہیں. اگر میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بتاؤں تو پھر یہ کمال ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر. بالکل ساری باتیں بجا، پہلے بھی وہی ہے آخر بھی، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں. ظاہر بھی جو چیز ہے اس لیے کہ ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اسی کی وجہ سے ہیں ساری چیزیں اسی کی پھر وہ وجہ سے. دوسرے دو لوگوں میں سے تیسرا ہوتا ہے، تیسرے میں چوتھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی لونڈی کو کوئی غلطی ہوئی اس سے اور میں نے اس کو چہرے پر تھپڑ مار دی، مجھے اس کا افسوس ہے، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور ازالہ یوں کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آزاد کر دوں. صحیح. تو کیا میں اسے آزاد کر دوں اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مومنہ ہے تو اسے آزاد کر دیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک اس سے نہ پوچھا نہ بھانپا مومنہ ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس لے آ. مسند احمد کی روایت ہے یہ. جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لونڈی آئی تو آپ نے اس سے اس کا ایمان جانچنے کے لیے صرف 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی. اور ایک روایت میں آتا ہے قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں. آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟
اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دیں. تو گویا اس کے ایمان جانچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دو سوال کیے، ایک اپنے بارے میں، ایک اللہ کے بارے میں. اور اللہ کے بارے میں کیا ضروری سمجھا کہ اس کے ایمان میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے. اچھا قاری صاحب، جیسے قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے نا کہ تم جہاں پہ بھی چہرہ پھیرو وہاں پہ خدا ہے. تو اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اب ایک اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے نا. اچھا چلیں اس کے اوپر سب سے پہلے بات کر لیں کہ یہ جو قرآن کی یہ آیت ہے کہ تم جہاں پر بھی منہ پھیرتے ہو وہاں پہ خدا ہے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ جی، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، تائید، اس کا دیکھنا، اس کا سننا وہ ہر جگہ پر ہے. ذات نہیں ہے، ذات اس کی عرش پر ہے. نہیں تو دیکھنا سننا یہاں پر ہے. اس لیے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں تو اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے یہاں سن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہے. عرش پر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ ہے نا. یعنی دیکھنا، مثال کے طور پر اب کیمرے میں جو ریکارڈ جو کچھ ہو رہا ہے، اب ناظرین جو ہمیں دیکھیں گے تو کیا وہ ناظرین اسٹوڈیو میں ہیں؟ نہیں ہے نا، لیکن دیکھیں گے. اچھا جب آپ اسے اپلوڈ کریں گے وہ اس کو دیکھیں گے. اچھا قاری صاحب تو آنیسٹلی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھیں گے. ٹھیک، یہی معاملہ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. اور دوسری بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، معلوم، یہ بات معلوم ہے. والکیف مجہول، اور عرش پر کیسے ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، یہ کیفیت ہم نہیں جانتے. یہ ویسا ہے جیسے اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس کیفیت کو مجہول رکھا گیا، ہم نہیں جانتے. تیسری بات آپ نے کی کہ والایمان بہ واجب، اس کے ساتھ کہ اللہ عرش پر ہے ایمان رکھنا واجب ہے. اور چوتھی اور آخری بات یہ کی والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ عرش پر کیسے ہے، کس طرح ہے، کیا کر رہا ہے. خوب. اچھا یہ بات کلیئر یہ ہو گئی. بدعت ہے. قاری صاحب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ خدا کی ذات لامحدود ہے، وہ محدود ہو جاتی ہے آسمان پہ اگر ہم اسے صرف کہتے ہیں. ہاں اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ خدا عرش پر بھی ہے، خدا یہاں پر بھی ہے، مگر صرف یہ کہنا کہ صرف وہ وہیں پر ہے، تو پھر اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. یہ جملہ کہ خدا کی ذات لامحدود ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے. عقل میں اللہ کا علم لامحدود ہے، صحیح، اللہ کی طاقت لامحدود ہے، صحیح، ہر چیز لامحدود ہے. ذات کو قیامت والے دن جو جنت کے اندر سب سے بڑا انعام اہل جنت کے لیے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی زیارت. جنت میں جو سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دے گا، وہ سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اپنی زیارت کروائے گا. اور جب اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، تو جس کی ذات لامحدود ہو، نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. اچھا جیسے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ گے تمہاری تب شہرت سے جب قریب وہ ہے. ہماری نظر کے دائرے میں آئے گا. اچھا اللہ تمہاری شہرت سے قریب ہے، بالکل قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تارا مسیح نے بھٹو کو پھانسی لگائی تو نعوذ باللہ اس کا خدا بھی پھانسی لگ گئے. obviously اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. یعنی ذات یہاں نہیں ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب. اللہ نور السماوات والارض. بالکل ٹھیک ہے. قرآن میں جو کچھ اللہ کے بارے میں کہا نا، ہمارا اس پر ایمان لانا لازم ہے. اس سے ہم یعنی روگردانی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا نور تو ہر جگہ ہے پھر. آپ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ یعنی اس میں آپ فرق کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات اور خدا کے نور ان دونوں میں فرق ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، ہاں، اللہ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. اچھا ذات ہوئی. جیسے اب آرڈر چلتا ہے وزیر اعظم کا، سمجھ گئے. اسلام آباد سے حکم کر دیتا ہے، لیکن پورے ملک میں وہ آرڈر پاس ہو جاتا ہے. ابھی کہتے ہیں جو ڈرائیور کے ساتھ والا بھی بیلٹ لگائے، ورنہ اس کو بھی 5,000 روپے جرمانے لگیں گے. اب وزیر اعظم کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ ڈر یہاں رہیں اور اطلاق یہاں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہی اسی میں ہے کہ وہ عرش معلیٰ پر ہوتے ہوئے پوری کائنات پر حکمرانی کرے. ماشاءاللہ
बहुत ही खूबसूरत ये भी गुफ्तगू हो गई है। इसके ऊपर आप लोग भी फीडबैक दीजिएगा अपना कि एक तो सूरतुल फील के हवाले से बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो गई, कारी साहब ने बहुत ही उसका शान नज़ूल और तारीखी पस मंज़र सब हमारे सामने क्लियर कर दिया। और इंशाल्लाह कारी साहब से अगले हफ्ते भी मुलाकात रहेगी और अगले हफ्ते भी हम किसी नए मौजू के साथ किसी दूसरी सूरत के साथ हाजिर होंगे ताकि उसका शान नज़ूल उसको समझ सकें सया को सब। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये जो अभी हमारे आखिरी सेगमेंट में एक छोटी सी डिस्कशन हुई है कारी साहब से, वो कैसी डिस्कशन रही, आप क्या चाहते हैं कि इस किस्म की डिस्कशन के ऊपर या इस किस्म के मौजू के ऊपर कोई बाकायदा प्रोग्राम किया जाए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपका फीडबैक इस हवाले से रहेगा तो इंशाल्लाह एक मौजू बाकायदा इस पूरा प्रोग्राम बात भी मेरा ख्याल है आपकी तरफ से जानी चाहिए कि अगर हमारी किसी गुफ्तगू पे आपको कुछ सवाल हो तो वो फीडबैक में आपको सवाल भी भेजें माशाल्लाह। ताकि आखिर में अगर हमारे पास कोई थोड़ा बहुत 5-4 मिनट बचेंगे ना, वो हम उन सवालों पे गुफ्तगू कर लिया करेंगे और प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हो जाए। बहुत अहम तजवीज़ दिए कारी साहब ने कि आप लोगों को अगर कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें और उस पर हमारी ईमेल भी है तो उसके ऊपर भी सेंड करें। हम उन सवालों को अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर शामिल करेंगे। कारी साहब से वो तमाम सवालात पूछेंगे, तल्ख सवालात हों, मीठे सवालात हों, जैसे भी हों वो पूछेंगे इंशाल्लाह। और फिर किसी मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।